अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप इटली में कानूनी तौर पर मुलाजमत करने, वर्क वीज़ा हासिल करने या अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने का ख्वाब रखते हैं, तो आज की ये खुसूसी गुफ्तगू आपके लिए निहायत अहम है। सोशल मीडिया पर रोज़ाना ऐसी बेशुमार मालूमात गर्दिश करती हैं जो अधूरी, पुरानी या बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर गलत होती हैं, और उन्हीं गलत मालूमात की वजह से बहुत से उम्मीदवार कीमती वक्त, मेहनत और सरमाया ज़ाया कर बैठते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इटली के वर्क वीज़ा, कानूनी मुलाजमत, वर्क परमिट, कारकुनों के हुकूक, मुआहिदों और इमिग्रेशन के अहम कवानीन पर मुस्तनद और मुतवाज़िन अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इटली के इमिग्रेशन और लेबर कवानीन पर गहरी नज़र रखने वाली मुमताज़ माहिर, जो हर सवाल का जवाब मौजूदा कानूनी तरीक़ाकार और अमली तजुर्बात की रोशनी में आसान उर्दू में पेश करेंगी। हमारी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम ऐसी अहम बातें भी शेयर करेंगे जिन्हें नज़रअंदाज करना मुस्तकबिल में बड़ी मुश्किलात का सबब बन सकता है। तो आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं बुनियादी बात समझना चाहूँगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि पासपोर्ट बनवाने या किसी एजेंट से राब्ता करने के बाद इटली जाना आसान हो जाता है, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वर्क वीज़ा सिर्फ मखसूस अफराद को मिलता है। बराह करम आसान अल्फाज में बताएं कि इटली का वर्क वीज़ा क्या है, उसका असल मकसद क्या होता है और कौन लोग कानूनी तौर पर इसके लिए दरख्वास्त देने के अहल होते हैं। जवाब में एक ऐसी बुनियादी हकीकत सामने आएगी जो हर उम्मीदवार के लिए जानना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इटली का वर्क वीज़ा सिर्फ सफ़र की इजाज़त नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर मुलाजमत करने की इजाज़त देता है। आम तौर पर इस अमल का आगाज़ उस वक्त होता है जब इटली में मौजूद कोई आजुर अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुतल्लिका कानूनी ज़वाबित के तहत गैर मुल्की कारकुन के लिए मुलाजमत की पेशकश और ज़रूरी मंजूरी हासिल करता है। इसके बाद उम्मीदवार अपने मुल्क में मौजूद अतालवी सिफारत खाने या वीज़ा सेंटर के ज़रिए वर्क वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकता है। हर दरख्वास्त गुजार के लिए ज़रूरी है कि वो दुरुस्त दस्तावेज़ात, काबिल तस्दीक मालूमात और मुतल्लिका शराइत पूरी करे। जाली कागजात, गलत मालूमात या गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने से न सिर्फ दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है, बल्कि मुस्तकबिल में भी वीज़ा के हुसूल में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसीलिए हमेशा सरकारी हिदायत और कानूनी तरीक़ेकार पर अमल करना ही महफूज और बेहतर रास्ता है। अगले सवाल में हम जानेंगे कि इटली में कानूनी मुलाजमत की पेशकश हासिल करने का दुरुस्त तरीक़ा क्या है और बैरून मुल्क रहते हुए ये अमल कैसे मुकम्मल किया जा सकता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान या किसी और मुल्क में रह रहा हो तो क्या वो इटली में कानूनी मुलाजमत हासिल कर सकता है। बाज़ लोग कहते हैं कि सिर्फ एजेंट के जरिए नौकरी मिलती है, जबकि कुछ का कहना है कि आजुर खुद कारकुन मुंतखब करता है। आखिर हकीकत क्या है? कानूनी तौर पर इटली में मुलाजमत की पेशकश हासिल करने का दुरुस्त तरीका क्या है? जवाब में हम एक ऐसी हकीकत जानेंगे जो गैर ज़रूरी अखराजात और धोखे से आपको बचा सकती है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारे सामईन को कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताएं जहां वो जाकर खुद मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ये एक निहायत अहम सवाल है। इटली में कानूनी मुलाजमत हासिल करने का अमल हमेशा मुकर्ररा कानूनी तरीक़ेकार के तहत होता है। आम तौर पर इटली में मौजूद आजुर अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुलाजिम मुंतखब करता है, और अगर कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन की भर्ती मुमकिन हो तो वो मुतल्लिका इदारों से ज़रूरी मंजूरी हासिल करता है। इसी मंजूरी की बुनियाद पर उम्मीदवार आगे वीज़ा के लिए दरख्वास्त देता है। उम्मीदवार को चाहिए कि सिर्फ मुस्तनद ज़राए, रजिस्टर्ड कंपनियों या कानूनी भर्ती के तरीक़ों पर एतमाद करे। अगर कोई शख्स बग़ैर मुआहिदे, बग़ैर दस्तावेज़ात या 100% वीज़ा की ज़मानत दे तो इससे एहतियात करना ज़रूरी है। कानूनी मुलाजमत हमेशा शफ़ाफ़ दस्तावेज़ात और वाज़ेह शराइत के साथ होती है। अगले सवाल में हम जानेंगे कि इटली का वर्क परमिट क्या होता है
اور یہ ورک ویزا سے کس طرح مختلف ہے؟ زیادہ تر لوگ ورک پرمٹ اور ورک ویزا دو ایسی اصطلاحات ہیں جنہیں اکثر ایک ہی چیز سمجھ لیا جاتا ہے۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے بہت سے امیدوار پورا قانونی عمل صحیح طرح نہیں سمجھ پاتے۔ براہ کرم آسان انداز میں بتائیں کہ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے اور یہ ایک دوسرے سے کیسے منسلک ہیں۔ یہ فرق سمجھنے کے بعد اٹلی کے ورک ویزا کا پورا قانونی عمل آپ کے لیے کہیں زیادہ واضح ہو جائے گا۔ ورک پرمٹ اور ورک ویزا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ضرور ہیں، لیکن دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ ورک پرمٹ دراصل وہ قانونی منظوری ہے جو مخصوص حالات میں اٹلی کے متعلقہ ادارے آجر کی درخواست پر جاری کرتے ہیں تاکہ غیر ملکی کارکن کو ملازمت دی جا سکے۔ اس کے بعد امیدوار اپنے ملک میں اطالوی سفارت خانے یا ویزا سینٹر سے ورک ویزا کے لیے درخواست دیتا ہے۔ سادہ الفاظ میں، ورک پرمٹ ملازمت سے متعلق قانونی منظوری ہے، جبکہ ورک ویزا وہ سفری اجازت ہے جس کے ذریعے امیدوار اٹلی جا کر قانونی طور پر کام شروع کر سکتا ہے۔ اسی لیے دونوں مراحل کی اپنی الگ اہمیت ہے اور کسی ایک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے سوال میں ہم بات کریں گے کہ سفارت خانے کے انٹرویو میں کامیابی کے امکانات کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں۔ بہت سے امیدوار یہ سمجھتے ہیں کہ اصل امتحان سفارت خانے کے انٹرویو میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات تمام دستاویزات مکمل ہونے کے باوجود امیدوار گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اعتماد کے ساتھ جاتے ہیں لیکن پھر بھی مطلوبہ تاثر قائم نہیں کر پاتے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ انٹرویو کے دوران کن باتوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور کامیابی کے امکانات بڑھانے کے لیے بہترین تیاری کیسے کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات صرف ایک غلط جواب یا غیر ضروری بات پوری درخواست کو کمزور کر سکتی ہے، اس لیے اگلا جواب ضرور سنیے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سفارت خانے کے انٹرویو کا مقصد امیدوار کو مشکل میں ڈالنا نہیں، بلکہ درخواست میں دی گئی معلومات کی تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ انٹرویو کے دوران افسر عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ امیدوار اپنی ملازمت، آجر، ورک ویزا، رہائش اور سفر کے مقصد کے بارے میں واضح اور درست معلومات رکھتا ہے یا نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ انٹرویو سے پہلے اپنی جمع کرائی گئی تمام دستاویزات اچھی طرح پڑھیں تاکہ ہر جواب انہی معلومات کے مطابق ہو۔ سوالات کے جواب مختصر، سچے اور پر اعتماد انداز میں دیں۔ اگر کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو اندازے سے جواب دینے کے بجائے حقیقت بیان کریں۔ یاد رکھیں، دیانتداری، اعتماد اور درست معلومات ایک کامیاب انٹرویو کی بنیاد ہیں، جبکہ مبالغہ آرائی یا متضاد بیانات غیر ضروری مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اگلے سوال میں ہم ایک ایسے خطرے پر بات کریں گے جس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں امیدوار مالی نقصان اٹھاتے ہیں، یعنی جعلی ایجنٹوں اور جھوٹے ویزا وعدوں سے کیسے بچا جائے۔ یہ سوال تقریباً ہر امیدوار کے ذہن میں ضرور آتا ہے۔ بہت سے لوگ درخواست جمع کراتے وقت صرف اس لیے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے کاغذات مکمل نہیں ہوتے یا معلومات درست انداز میں فراہم نہیں کی جاتی۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اٹلی کے ورک ویزا کے لیے عام طور پر کون سے بنیادی دستاویزات درکار ہوتے ہیں اور درخواست جمع کراتے وقت کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ صرف ایک غلطی آپ کی درخواست میں غیر ضروری تاخیر یا مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، اس لیے یہ معلومات آخر تک ضرور سنیے۔ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ورک ویزا کی درخواست میں درست اور مکمل دستاویزات بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ عام طور پر امیدوار کے پاس کارآمد پاسپورٹ، ورک ویزا کی درخواست کا فارم، پاسپورٹ سائز تصاویر، اٹلی میں ملازمت سے متعلق قانونی دستاویزات، آجر کی طرف سے فراہم کردہ مطلوبہ منظوری اور سفارت خانے یا ویزا سینٹر کی ہدایات کے مطابق دیگر معاون دستاویزات موجود ہونی چاہئیں۔ بعض صورتوں میں تعلیمی اسناد، پیشہ ورانہ تجربے کے ثبوت یا دیگر اضافی کاغذات بھی طلب کیے جا سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی دستاویز جمع کرانے سے پہلے اس کی درستگی، مدت کارآمد
اور معلومات کی مطابقت ضرور چیک کریں۔ کسی بھی قسم کی غلط، نامکمل یا جعلی معلومات سے گریز کریں، کیونکہ اطالوی حکام ہر درخواست کا جائزہ قانونی ضابطوں کے مطابق لیتے ہیں۔ ہمیشہ تازہ ترین معلومات متعلقہ اطالوی سفارت خانے یا ویزا سینٹر کی ہدایات سے حاصل کریں تاکہ آپ کی درخواست درست طریقے سے آگے بڑھ سکے۔ ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے کہ سفارت خانے کے انٹرویو کی تیاری کیسے کی جائے، کن سوالات کا سامنا ہو سکتا ہے اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے بچ کر آپ اپنی کامیابی کے امکانات بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب کسی امیدوار کو اٹلی کا ورک ویزا مل جاتا ہے اور وہ قانونی طور پر اپنی ملازمت شروع کر دیتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب قانون اسے کون سے بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے؟ کیا ہر کارکن کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہے؟ اور اگر کسی کے حقوق متاثر ہوں تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ براہ کرم ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں اس بارے میں آگاہ کیجیے۔ اگر آپ اپنے قانونی حقوق سے واقف نہیں ہوں گے تو ممکن ہے آپ اپنی کئی اہم سہولتوں سے بھی محروم رہ جائیں۔ یہ ہر غیر ملکی کارکن کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ جب کوئی شخص اٹلی میں قانونی طور پر ملازمت کرتا ہے تو اس کے حقوق کا تحفظ اطالوی لیبر قوانین، ملازمت کے معاہدے اور قابل اطلاق ضابطوں کے تحت کیا جاتا ہے۔ کارکن کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اسے معاہدے کے مطابق کام، تنخواہ اور محفوظ کام کا ماحول فراہم کیا جائے۔ اسی طرح کام کے اوقات، آرام، چھٹیوں اور دیگر قانونی سہولتوں کا تعین بھی متعلقہ قوانین اور معاہدے کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کارکن کو محسوس ہو کہ اس کے ساتھ قانون یا معاہدے کے برخلاف برتاؤ کیا جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے تمام دستاویزات اور معاہدے کا جائزہ لے اور ضرورت پڑنے پر متعلقہ قانونی ادارے یا مستند ماہر سے رہنمائی حاصل کرے۔ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں سے آگاہ رہنا ہی محفوظ اور کامیاب پیشہ ورانہ زندگی کی بنیاد ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اگر ملازمت کے دوران بہتر موقع مل جائے تو کیا ورک ویزا رکھنے والا شخص قانونی طور پر اپنی نوکری تبدیل کر سکتا ہے یا اس کے لیے بھی مخصوص قواعد موجود ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اٹلی میں ایک کمپنی کے ساتھ کام شروع کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اسے کسی دوسری کمپنی سے بہتر تنخواہ، بہتر سہولیات یا ترقی کا موقع مل جاتا ہے۔ ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ورک ویزا رکھنے والا شخص فوری طور پر اپنی ملازمت تبدیل کر سکتا ہے یا پھر اس کے لیے بھی قانونی ضابطے اور مخصوص مراحل موجود ہیں؟ جلد بازی میں کیا گیا ایک فیصلہ آپ کی قانونی حیثیت کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے اگلا جواب ضرور سنیے۔ یہ ایک بہت اہم قانونی معاملہ ہے اور اس کا جواب ہر امیدوار کو معلوم ہونا چاہیے۔ اٹلی میں ملازمت تبدیل کرنے کے قواعد ہر شخص کی ویزا کی نوعیت، رہائشی حیثیت، ملازمت کے معاہدے اور اس وقت نافذ قوانین کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا درست نہیں کہ ہر صورت میں نوکری فوراً تبدیل کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کارکن کو بہتر ملازمت کی پیشکش ملے تو سب سے پہلے اسے اپنے موجودہ معاہدے کی شرائط، قانونی ذمہ داریوں اور نئے آجر کی جانب سے مکمل کیے جانے والے تقاضوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ کسی بھی تبدیلی سے پہلے قانونی طریقہ کار پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ویزا، رہائشی اجازت یا ملازمت کے حوالے سے کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ میری ہمیشہ یہی رائے ہوتی ہے کہ ایسے فیصلے جلد بازی میں کرنے کے بجائے مستند معلومات حاصل کریں اور تمام قانونی تقاضے مکمل ہونے کے بعد ہی نئی ملازمت اختیار کریں۔ اگلے سوال میں ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جس کا سامنا کسی بھی کارکن کو ہو سکتا ہے، یعنی اگر ملازمت کے دوران بیماری یا حادثہ پیش آ جائے تو اطالوی قانون کارکن کو کیا تحفظ فراہم کرتا ہے؟ ناظرین، صحت ایک ایسی نعمت ہے جس کی اہمیت مشکل وقت میں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اٹلی میں قانونی طور پر ملازمت کر رہا ہو اور اچانک بیماری یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو کیا اس کی ملازمت خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ کیا اسے علاج، رخصت یا کسی قانونی تحفظ کا حق حاصل ہوتا ہے؟ براہ کرم ہمارے ناظرین کو اس اہم موضوع پر واضح رہنمائی دیجیے۔ بیماری کسی کو بھی آ سکتی ہے، لیکن ایسے وقت میں قانون آپ کو کس حد تک تحفظ دیتا ہے؟ جواب ضرور سنیے۔
یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے کیونکہ ہر کارکن کو اپنے قانونی حقوق سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اٹلی میں قانونی طور پر ملازمت کر رہا ہے تو بیماری یا حادثے کی صورت میں اس کے حقوق کا تعین اس کے ملازمتی معاہدے، اطالوی لیبر قوانین اور سماجی تحفظ کے قابل اطلاق ضوابط کے مطابق کیا جاتا ہے۔ بعض حالات میں کارکن کو بیماری کی رخصت، طبی سہولتوں یا دیگر قانونی تحفظات حاصل ہو سکتے ہیں، تاہم ان کی نوعیت ہر ملازمت اور معاہدے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ میری رائے میں کارکن کو چاہیے کہ بیماری کی صورت میں فوری طور پر اپنے آجر کو مقررہ طریقے کے مطابق اطلاع دے، متعلقہ طبی دستاویزات محفوظ رکھے اور تمام قانونی تقاضوں پر عمل کرے۔ درست دستاویزات اور بروقت اطلاع نہ صرف آپ کے حقوق کے تحفظ میں مدد دیتی ہیں بلکہ مستقبل میں کسی بھی قانونی پیچیدگی سے بھی بچاتی ہیں۔ معلومات، ذمہ داری اور قانون کی پابندی ہمیشہ آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہے۔ اگلے سوال میں ہم جانیں گے کہ کیا اٹلی کا ورک ویزا مستقل رہائش یا اطالوی شہریت تک پہنچنے کا راستہ بن سکتا ہے، اور اس کے لیے کن قانونی شرائط کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، اٹلی جانے والے بہت سے افراد صرف ملازمت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اور اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کا خواب لے کر جاتے ہیں۔ اسی لیے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ورک ویزا صرف نوکری تک محدود ہوتا ہے یا اسی قانونی سفر کے ذریعے مستقبل میں مستقل رہائش اور پھر اطالوی شہریت بھی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے اصل قانونی حقیقت کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر اس موضوع پر بہت سی غلط معلومات موجود ہیں، لیکن حقیقت جان کر آپ کی کئی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن اس کا جواب قانونی نقطۂ نظر سے سمجھنا ضروری ہے۔ اٹلی کا ورک ویزا خود بخود مستقل رہائش یا اطالوی شہریت نہیں دیتا، بلکہ یہ قانونی طور پر ملازمت اور قیام کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص طویل عرصے تک اٹلی میں قانونی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے رہائش اختیار کرے، اپنے تمام قانونی تقاضے پورے کرے، ٹیکس اور دیگر ذمہ داریوں کی پابندی کرے اور اس وقت نافذ اطالوی قوانین کی شرائط پوری کرے، تو وہ مستقبل میں مستقل رہائش یا شہریت کے لیے اہل ہو سکتا ہے۔ ہر درخواست کا فیصلہ انفرادی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس لیے کسی ایک شخص کا تجربہ ہر امیدوار پر لاگو نہیں ہوتا۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ مختصر راستوں یا غیر حقیقی دعووں پر یقین کرنے کے بجائے صرف قانونی طریقہ کار پر اعتماد کریں۔ صبر، قانون کی پابندی اور درست معلومات ہی کامیاب مستقبل کی بنیاد بنتی ہیں۔ اگلے سوال میں ہم جانیں گے کہ اٹلی جانے سے پہلے ایسی کون سی تیاری ضروری ہے جو نئے ماحول میں آپ کی کامیابی کے امکانات کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹلی کا ورک ویزا مل جانا ہی کامیابی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بہت سے امیدوار مناسب منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے ابتدائی مہینوں میں رہائش، زبان، مالی اخراجات اور کام کے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ اٹلی جا رہا ہو تو اسے روانگی سے پہلے کن اہم امور پر توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکے؟ جو تیاری آپ سفر سے پہلے کریں گے وہی اٹلی پہنچنے کے بعد آپ کی کامیابی یا مشکلات کا تعین کرے گی۔ میرے خیال میں کامیاب آغاز کی بنیاد صرف ورک ویزا نہیں بلکہ مکمل تیاری ہوتی ہے۔ روانگی سے پہلے امیدوار کو اپنی ملازمت کے معاہدے کی تمام شرائط اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، رہائش کے انتظام کے بارے میں واضح معلومات حاصل کرنی چاہیے اور ابتدائی اخراجات کے لیے مناسب مالی منصوبہ بندی بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اپنے تمام اصل دستاویزات اور ان کی نقول محفوظ رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر ممکن ہو تو روانگی سے پہلے بنیادی اطالوی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے روزمرہ معاملات، کام کی جگہ پر رابطہ اور نئے ماحول میں خود کو ڈھالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ مقامی قوانین کا احترام کریں، اپنے حقوق اور ذمہ داریوں سے آگاہ رہیں
اور صرف مستند ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔ یاد رکھیے، اچھی منصوبہ بندی، صبر اور قانون کی پابندی ہی ایک محفوظ اور کامیاب مستقبل کی مضبوط بنیاد بنتی ہے۔ اگلی قسط میں ہم اٹلی میں کامیاب زندگی کے مزید اہم پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، جن میں مالی منصوبہ بندی، ترقی کے مواقع، عام غلطیاں اور کامیاب افراد کی عادات شامل ہوں گی۔ یہ معلومات ہر اس شخص کے لیے مفید ہیں جو اٹلی میں اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ ناظرین، اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ جو شخص محنت کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اٹلی میں ایک ہی کمپنی میں کام کرنے والے دو افراد میں سے ایک ترقی کر جاتا ہے جبکہ دوسرا برسوں کیا ہوتی ہے۔ کیا صرف زیادہ گھنٹے کام کرنا کامیابی کی ضمانت ہے، یا پھر قانون کی سمجھ، نئی مہارتیں سیکھنا اور درست منصوبہ بندی بھی اتنی ہی اہم ہے؟ کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ صحیح فیصلوں سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ آئیے حقیقت جانتے ہیں۔ میری نظر میں محنت کامیابی کی بنیاد ضرور ہے، لیکن صرف محنت ہی کافی نہیں ہوتی۔ اٹلی میں وہی کارکن زیادہ آگے بڑھتے ہیں جو اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنی پیشہ ورانہ مہارت میں بھی مسلسل اضافہ کرتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے ملازمتی معاہدے اور قانونی حقوق سے اچھی طرح واقف رہتے ہیں۔ یہی عادات انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مالی منصوبہ بندی، اطالوی زبان سیکھنے کی کوشش، اپنے شعبے سے متعلق نئی تربیت حاصل کرنا اور مقامی قوانین کا احترام بھی طویل مدتی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہی مشورہ دیتی ہوں کہ صرف آج کی تنخواہ کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کریں۔ جب محنت، مہارت، دیانتداری اور قانون کی پابندی ایک ساتھ ہوں تو کامیابی کے امکانات کہیں زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ اگلے سوال میں ہم جانیں گے کہ اٹلی جانے والے نئے امیدوار سب سے زیادہ کون سی غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں سے خود کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہر سال ہزاروں لوگ بہتر مستقبل کی امید میں اٹلی کا رخ کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ افراد ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کا خمیازہ انہیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی وہ معاہدہ پڑھے بغیر دستخط کر دیتے ہیں، کبھی غیر مصدقہ معلومات پر اعتماد کر لیتے ہیں، اور کبھی قانونی تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کے تجربے کے مطابق نئے امیدواروں کی سب سے عام غلطیاں کون سی ہیں، اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے کیا احتیاط ضروری ہے؟ یہ غلطیاں معمولی ضرور لگتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہی ایک کامیاب مستقبل اور بڑی پریشانی کے درمیان فرق پیدا کر دیتی ہیں۔ میرے تجربے کے مطابق سب سے بڑی غلطی بغیر تحقیق کے فیصلے کرنا ہے۔ بعض امیدوار سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ہر بات کو درست سمجھ لیتے ہیں یا کسی بھی شخص کی بات پر یقین کر کے اپنی رقم اور دستاویزات اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ملازمت کا معاہدہ مکمل پڑھے بغیر دستخط کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں تنخواہ، رہائش یا کام کی شرائط سے متعلق مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتی ہوں کہ ہر امیدوار اپنے تمام دستاویزات خود پڑھے، ملازمت کے معاہدے کی ہر شق کو سمجھے اور صرف مستند ذرائع سے معلومات حاصل کرے۔ جلد بازی کے بجائے صبر اور تحقیق سے فیصلہ کرے۔ اپنے اصل کاغذات محفوظ رکھیں اور ہر قانونی مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ہی اگلا قدم اٹھائیں۔ یہی احتیاط آپ کو غیر ضروری مالی نقصان، قانونی پیچیدگیوں اور مستقبل کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگلے سوال میں ہم بات کریں گے کہ اٹلی میں کامیاب اور ترقی کرنے والے کارکنوں کی وہ کون سی عادتیں ہیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہیں اور جنہیں ہر نئے امیدوار کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کمپنی میں کام کرنے والے کچھ افراد چند ہی سالوں میں ترقی کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ برسوں محنت کرنے کے باوجود وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ آخر اس فرق کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا کامیابی صرف قسمت کا کھیل ہے، یا پھر کچھ ایسی عادتیں بھی ہیں جو ایک عام کارکن کو کامیاب اور قابل اعتماد ملازم بنا دیتی ہیں؟
अगर आप भी इटली में सिर्फ मुलाजमत नहीं बल्कि तरक्की करना चाहते हैं तो अगला जवाब जरूर सुनिए, क्योंकि कामयाबी की असल बुनियाद यहीं से शुरू होती है। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक कामयाब कारकुन दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ होते हैं कि वो सिर्फ अपनी रोज़ाना की जिम्मेदारियां पूरी करने पर इक्तफ़ा नहीं करते, बल्कि अपनी पेशावराना सलाहियतों को मुसलसल बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं। वो वक्त की पाबंदी करते हैं, अपने काम को दयानतदारी से अंजाम देते हैं, अपने मुआहिदे की शराइत का एहतराम करते हैं और हमेशा कानून के दायरे में रह कर काम करते हैं। यही खुसूसियात आजुर का एतमाद हासिल करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा कामयाब अफराद नई महारतें सीखने, बुनियादी अतालवी ज़बान बेहतर बनाने, दूसरों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आने और टीम वर्क को अहमियत देने की आदत अपनाते हैं। वो अपने माली मामलात भी मनसूबा बंदी के साथ चलाते हैं और मुस्तकबिल के लिए वाज़ेह अहदाफ रखते हैं। मेरी राय में मुस्तकिल मिजाजी, जिम्मेदारी, कानून की पाबंदी और सीखने का जज्बा वो खूबियाँ हैं जो वक्त के साथ एक आम कारकुन को कामयाब पेशावर बना देती हैं। अगले सवाल में हम इस प्रोग्राम के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जहां मैं हर उस नौजवान के लिए एक अमली और कीमती मशवरा दूंगी जो इटली जाकर अपने मुस्तकबिल को महफूज और कामयाब बनाना चाहता है। नाजरीन, बहुत से लोग इटली सिर्फ मुलाजमत करने के लिए नहीं जाते, बल्कि वो अपने खानदान के बेहतर मुस्तकबिल और माली इस्तेहकाम का ख्वाब भी साथ लेकर जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अच्छी आमदनी हासिल करना और उसे दुरुस्त अंदाज में संभालना दो अलग बातें हैं। आपके ख्याल में एक नए कारकुन को इटली पहुंचने के बाद अपनी आमदनी, इखराजात और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी किस तरह करनी चाहिए ताकि वो माली मुश्किलात से बचते हुए एक महफूज और कामयाब जिंदगी गुजार सके? सही माली मंसूबाबंदी न सिर्फ आपकी बचत में इजाफा करती है बल्कि आपके मुस्तकबिल को भी ज्यादा महफूज बनाती है। मेरे नज़दीक माली मंसूबाबंदी हर कारकुन की कामयाबी का एक बुनियादी सुतून है। इटली पहुंचने के बाद सबसे पहले अपनी आमदनी और माहाना अखराजात का वाज़ेह बजट बनाएं, ताकि आपको मालूम रहे कि रिहाइश, खुराक, सफरी अखराजात और दीगर ज़रूरियात पर कितनी रकम खर्च हो रही है। गैर ज़रूरी अखराजात से हत्तल इम्कान गुरेज करें और अपनी आमदनी का एक हिस्सा बाकायदगी से बचाने की आदत अपनाएं। यही छोटी सी आदत मुस्तकबिल में गैर मुतवक्के हालात का बेहतर अंदाज में मुकाबला करने में मदद देती है। इसके साथ साथ अपने मुलाजमत के मुआहिदे को अच्छी तरह समझें, अपनी तनख्वाह की तफसीलात बाकायदगी से चेक करें, तमाम माली रिकॉर्ड महफूज रखें और हमेशा अतालवी कवानीन और टैक्स से मुताल्लिक अपनी कानूनी जिम्मेदारियों की पाबंदी करें। जब माली नज़्म व ज़ब्त, जिम्मेदारी और कानूनी शऊर एक साथ हों तो न सिर्फ पेशावराना ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि मुस्तकबिल भी ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम बनता है। अगले और आखिरी सवाल में हम जानेंगे कि इटली जाने वाले नौजवानों के लिए सबसे अहम और कीमती मशवरा क्या है जो उनके पूरे मुस्तकबिल का रुख बदल सकता है। आज की गुफ्तगू में हमने इटली के वर्क वीजा, कानूनी मुलाजमत, वर्क परमिट, सिफारत खाने के इंटरव्यू, कारकुनों के हुकूक, मुलाजमत की तब्दीली, मुस्तकिल रिहाइश, माली मंसूबाबंदी और कामयाबी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से बात की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। अगर आप इटली जाकर बेहतर मुस्तकबिल बनाने का ख्वाब देखने वाले किसी नौजवान को सिर्फ एक मशवरा देना चाहें तो वो क्या होगा? ये चंद बातें शायद आपके पूरे मुस्तकबिल का रुख बदल दें, इसलिए प्रोग्राम का ये आखिरी जवाब जरूर सुनिए। मेरा सबसे अहम मशवरा यही होगा कि अपने ख्वाब ज़रूर देखें, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा कानूनी रास्ता इख्तियार करें। किसी भी ऐसे शख्स पर एतमाद ना करें जो शॉर्टकट, 100% वीज़ा या गैर हकीकी वादे करें। इटली में कामयाबी सिर्फ वहाँ पहुँचने का नाम नहीं, बल्कि कानून की पाबंदी, दयानतदारी, मेहनत और मुसलसल सीखने के जज्बे के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का नाम है। रवानगी से पहले अपनी मालूमात मुस्तनद ज़राए से हासिल करें। हर दस्तावेज़ को अच्छी तरह पढ़कर दस्तखत करें। अपने मुलाजमत के मुआहिदे को समझें और अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने हुकूक से भी मुकम्मल आगाह रहें।
نئی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے وقت اور آمدنی کی منصوبہ بندی کریں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ صبر، ذمہ داری اور قانونی اصولوں کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتے ہیں، ان کے کامیاب ہونے کے امکانات ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو ایک محفوظ، باوقار اور کامیاب مستقبل عطا فرمائے۔ ناظرین، امید ہے آج کی گفتگو نے اٹلی کے ورک ویزا اور قانونی ملازمت سے متعلق آپ کے بہت سے سوالات کے واضح اور مفید جواب دیے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام معلوماتی لگا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ان افراد کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اٹلی جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی درست اور قانونی معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ اٹلی کے ورک ویزا، سفارت خانے کے انٹرویو، فیملی ری یونیفیکیشن، مستقل رہائش یا دیگر امیگریشن قوانین پر مزید مستند پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی قسط میں ہم اٹلی کے ورک ویزا انٹرویو کے اہم سوالات، ان کے مؤثر جوابات اور کامیابی کے عملی نکات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ممکن ہے اگلا پروگرام آپ کے ویزا سفر کا سب سے اہم مرحلہ ثابت ہو۔ تب تک کے لیے مجھے اور ہماری معزز ماہر کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔